सलाम, मैं हूं अंबर शम्सी। वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ द ब्लू न्यूज़ रूम। दहशतगर्दी एक बार फिर पाकिस्तान के क़ल्ब तक पहुंच गई है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेडलीस्ट टेरर अटैक का सामना है। दहशतगर्दों ने तरलाई में इमाम बारगाह को निशाना बनाया है, जिसमें 30 से ज़ायद नमाजी शहीद हो गए हैं, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। तशवीश की बात यह है कि इस्लामाबाद में 3 महीने से भी कम वक्त में ये दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले पिछले साल 11 नवंबर को सेक्टर G11 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 12 लोग जाँ बहक हो गए थे। अहम बात यह भी है कि दहशतगर्दी का ये वाक़या ऐसे वक्त में हुआ जब उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर दारुल हुकूमत में मौजूद हैं, जबकि पिछले हफ्ते के आखिर में बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा एक जंग लड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक ट्वीट में इस्लामाबाद धमाके को खुदकुश हमला करार देते हुए लिखा कि हमले में मुलविस दहशतगर्दों का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ है। हिंदुस्तान और तालिबान के गठ जोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुदकुश हमला आवर ने फायरिंग करते हुए इमाम बारगाह में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे गार्ड ने चैलेंज किया और रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में हमला आवर ने फायरिंग की और नमाजियों की आखिरी कतार में खुद को धमाके से उड़ाया। जुमे के इज्तिमा के बायस इमाम बारगाह में रश ज़्यादा था, जिसकी वजह से जानी नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक, पिम्स और CDA हस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जहां लाशों और ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तशवीशनाक बात यह है कि आज का हमला शिद्दत पसंदी के बढ़ते हुए नए रुझान की अक्कासी कर रहा है, जिसकी एक मिसाल पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में देखी गई, जहां 31 जनवरी को कलअदम BLA ने एक साथ 12 शहरों पर कोऑर्डिनेटेड हमले करके मुल्क का अमन साबोटाज करने की कोशिश की। कलअदम BLA ने बलूचिस्तान में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से ये एक है, और जिसमें स्कूलों, बैंकों, बाजारों और सिक्योरिटी तनसीबात पर हमले किए गए और ये साबित करने की कोशिश की कि वो रियासत को चैलेंज करने की सलाहियत रखते हैं। पिछले एक हफ्ते तक बलूचिस्तान का अमलन पूरे मुल्क से राबता मुनक़ता था और रास्ते बंद थे, मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट महदूद कर दिए गए थे और इमरजेंसी नाफिज थी। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस कल बलूचिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी को मुकम्मल तौर पर काबू कर लिया है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है और भारतीय स्पॉन्सर्ड 216 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ की सालाना रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 2025 में मुल्क में एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि उसका दायरा भी वसी तर हो गया है। मुल्क भर में टोटल 699 टेररिस्ट अटैक्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 34% ज्यादा है। इस नई पुरतशद्दुद लहर के नतीजे में कम से कम 1034 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% उसमें इजाफा हुआ है। ये नंबर इस बात का इशारा है कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में टेररिस्ट ग्रुप्स की कार्रवाइयाँ न सिर्फ बार बार हो रही हैं, बल्कि उनकी मनसूबाबंदी और कोऑर्डिनेशन में भी इजाफा हुआ है। इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नेम खालिद लोधी साहब, जो फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। लोधी साहब, अगर आप हमें बता सकते हैं कि ये जो आज इस्लामाबाद में इतना बड़ा वाक़या हुआ है, ये क्या पैगाम देने की कोशिश है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नहायत अफसोसनाक वाक़या है। जितने शोहदा हैं, हम उनके लहाकीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उनको जवाल रहमत में अल्लाह ताला जगह अता फरमाए, उनकी शहादतें कबूल फरमाए। ये जो भी बात आपने पहले की और जो कुछ चल रहा है, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी संजीदगी से देखना है कि ये जो पाकिस्तान अंडर अटैक है और एक रिन्यूड अटैक सिचुएशन में है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ये तो हमें मालूम है कि अफगानिस्तान की तरफ से भी कशीदगी है और बहर अरब में जो फोर्सेस मौजूद हैं वो भी आपके सामने हैं। ईरान को निशाने पे बना रखा है और हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं वो भी आपके सामने। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगी कि चाहे अफगानिस्तान की तरफ से हमले हों, उसके साथ ज़रूर मुंसलिक है हिंदुस्तान और रौब। जब हम हिंदुस्तान खुद तो जो करता है वो कर ही रहा है। जो बलूचिस्तान में जिस हमले का आप जिक्र कर रही थी, वो तो वो टेररिस्ट की कार्रवाई नहीं, मैं उसको कहता हूँ एक बाकायदा हमला था पाकिस्तान की सरजमीन पे। उसको बलूचिस्तान के साथ सिर्फ मुंसलिक न किया जाए, इतने ज़्यादा शहरों पर जब हो किसी साइड से भी हमला तो पूरे मुल्क पर हमला कंसिडर होता है। तो मेरे अपने ख्याल में हमें बैठकर ये रिव्यू करना चाहिए कि पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीनों में ऐसी कौन सी बातें हुई हैं या ऐसे कौन से मामलात हुए हैं फॉरेन पॉलिसी के ज़िमन में
اندرونی پالیسی کے ضمن میں، ہمارے ریئیکشنز کے ضمن میں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایران کو ڈیسٹیبلائز کا جب کرنے میں ان کی ناکامی ہوئی ہے دشمنوں کی، تو کچھ ہماری طرف بھی توجہ ہوئی ہے. اور جو اسرائیل اور ہندوستان کا نیکسس ہے، دیٹ از ویل نون. مطلب اس میں کوئی ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے کیا رائے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. تو میرے اپنے خیال میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اندرونی یکجہتی کو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس وقت سیاست کھیلنے کا ٹائم ہرگز نہیں ہے. ہمیں اپنی افواج کے ساتھ ایسے کھڑے ہونا ہے جس طریقے سے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم پہلے بھی کھڑے رہے ہیں جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے. تو اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا کے پورے لائے عمل کو دوبارہ سے ترتیب دینا، اپنے ناراض لوگوں کو جو اندرونی معاملات ہیں ان کو ختم کر کے کچھ دیر کے لیے یکجہتی پیدا کرنا، اگر ٹیمپریری بھی پیدا کرنی پڑے، کسی پلان پر آمادہ ہونا. تو میں یہ کہوں گا اوور آل جائزہ لیں آپ کی خارجہ پالیسی کا، آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز کا، آپ جس طریقے سے لڑ رہے ہیں سفریت کے ساتھ، اور جو ہماری یہ پالیٹکس ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے ایک طرف رکھ کے ہم ایک قوم بن کر جب تک اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، میرے خیال مشکلات میں گھرے رہیں گے. یہ میری تجاویز ہے. ٹھیک ہے لودھی صاحب، اگر ایک ایک کر کے ہم اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں یہ کیسا شفٹ آیا ہے جس کی وجہ سے دہشت گرد حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مثال کے طور پہ جب ہم چائنا کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ تھا، تب بھی چائنیز جو یہاں انویسٹمنٹ تھی اس پہ بھی حملے تب بھی نظر آ رہے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ ہمارا اثر و رسوخ پڑ گیا ہے. ہم غزہ پیس بورڈ میں بھی شامل ہیں. ہمارے ظاہر امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ہم کیا توازن نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی میں، یا ہم غلط طرف نکل پڑے ہیں؟ یہ ایک تو دیکھیں، میرا یہ خیال یہ ہے کہ وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. جب ہم جان پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں معیشت بھی آ جاتی ہے، اس میں خارجہ پالیسی بھی آ جاتی ہے، آپ کی اندرونی یکجہتی بھی آ جاتی ہے، اور افواج جو آپ کی افواج ہیں ان کی طاقت کا سارا معاملہ بھی سامنے ہوتا ہے. میرے اپنی خیال ہے، اور میں اس پر مصر نہیں ہوں، بظاہر جو ٹلٹ نظر آتی ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کہ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جب آپ گئے ہیں تو آپ کے ٹیررزم میں بھی اضافہ ہوا ہے، آپ کے تعلقات افغانستان سے بھی خراب ہوئے ہیں، اور آپ کو کوئی معیشت میں کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوا ہے. تو اور پھر یہ میں نے پہلے بھی یہ کہہ دیا کہ جب بیر عرب میں فوجیں موجود ہیں، بہت بڑے بڑے بیڑے موجود ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں، ہندوستان تو آپ کا معاملہ جیسا ہے وہ ہے ہی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کم کریں جو ہمارے تھریٹس ہیں، اور سب سے جو تھریٹ ہم کم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اسپیس چھوڑی تھی افغانستان میں اس کو واپس لینے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے صرف دھمکیاں اور ڈنڈا یہ ایک علاج نہیں ہے، ہم زیادہ ڈپلومیسی کو استعمال کریں، چین کے ساتھ ہم زیادہ اپنے رابط کو قریب کریں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں خارجہ پالیسی کے جن پر ہمیں دوبارہ سے دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات، یہ تو خارجہ پالیسی کی بات ہے، اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی نیکسس ہندوستان کا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے جس کو میں حملہ کہتا ہوں پاکستان کے اوپر، ٹیررزم کا ایکٹ نہیں کہتا، اس میں بھی ہندوستان ملوث ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ہندوستان اور اس کی اسرائیل کی جو گٹھ جوڑ ہے، تو ہمیں ان ہاتھوں کو کاٹنا چاہیے جو کہ ان کٹ پتلیوں کے پیچھے ہیں. ان کٹ پتلیوں کے ساتھ تو ہم نے لڑائی لڑنی ہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. تو یہ میرے خیال تھا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جی لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو جھکاؤ تھا پہلے سے پہلے چین کے ساتھ تھا، ایسٹ کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے ہم نے جب دیکھا 2013 یا 2014 سی پیک کا جب متعارف بھی ہوا تھا پاکستان میں، تب بھی دہشت گردی عروج پر تھی، بہت بڑے بڑے واقعات ہو رہے تھے. تو کیا ہم اس سے مکمل طور پہ جوڑ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا توازن رکھنے کی کوشش کریں اپنی خارجہ پالیسی میں؟ جی میری بہن بات یہ ہے کہ بے شک واقعات ہو رہے تھے، لیکن جتنے بڑے بڑے واقعات پچھلے 6 مہینے میں ہوئے اس وقت نہیں تھے. یہ میں چاہے آپ یہ پپس والوں کا دوبارہ سے آپ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ان سے پوچھ لیں ان کا ڈیٹا کیا کہتا ہے. جو میں بات کہہ رہا ہوں جو ابھی ہوا ہے یہاں پر بلوچستان میں، یہ تو باقاعدہ حملہ ہے.
اور پچھلے 6 مہینے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوا ہے. یہ بات آپ اسٹیٹسٹک سے ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری افغانستان پالیسی ہے وہ غلط رہی ہے، کیونکہ ہم نے سختی کر دی ہے، بلکہ خواجہ آصف نے اعتراف بھی کیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں کارروائیاں بھی کی ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکشن بھی آ رہا ہے اور حملے بھی بڑھ رہے ہیں. جی میرا اپنا خیال، میں صاحب ذرا اپنی رائے دے سکتا ہوں، اور میں یہی کہوں گا، میں نہیں کہتا کہ یہی درست ہے، لیکن اس پر ضرور بحث کر لی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے سلسلے میں ہمیں سہ رخی ایک پالیسی کی ضرورت ہے، 3 پرونگز کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ جو ٹی ٹی پی اور وہاں پر داعش جیسے جو لوگ ہم پر حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ہمیں جیسے کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا پڑے گا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کی تو بالکل بےخونی کرنی پڑے گی. جو افغان حکومت کی ضد ہے، اس کے لیے ہمیں ڈپلومیسی کا اور استعمال کرنا پڑے گا، چائنا کی مدد سے، رشیا کی مدد سے، اور جو ممالک جن کا وہاں اثر رسوخ ہے ان کی مدد سے، کیونکہ ہمارے اور ان کے اسٹینڈ آف کی وجہ سے ہندوستان نے وہاں پر بہت ساری اسپیس بنا لی ہے، اور یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی ایما پر زیادہ ہو رہا ہے. تیسرا میرا یہ سجیشن ہے کہ جو عوام ہے، ان کے لیے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے مصائب کا وجہ بنے. جیسے ہم نے سرحد کو بالکل سیل کیا ہوا ہے، آنا جانا روکا ہوا ہے، تجارت روکی، ہمارے لوگوں کو بھی پرابلم ہے، ان کے لوگوں کو بھی پرابلم ہے. تو میری تو یہ سجیشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ پہلے بھی کبھی ہمارے تعلقات ایسے نہیں تھے کہ جن کو ہم بہت کوئی آئیڈیل تعلقات کہہ سکیں، لیکن ہم مینج کر پا رہے تھے. دوبارہ ہمیں اسی طریقے سے مینج کرنا پڑے گا. وہاں کی سینٹرل حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کو کنٹرول کر کے اور وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں ان کو وہ روکے. تو ہم نے ان کو بالکل جو ایلینیٹ کر دیا ہے، ہم نے اسپیس دے دی ہے ہندوستان کو، میرے اپنے حساب میں. تو یہ 3 پرونگز جو میں نے سجیسٹ کیے ہیں، اس کے حساب سے اگر ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں تو امید ہے کہ وہ بہتر ہو جائے گا. یہ اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو ہمارے لیے بھی خرابی ہے، افغانستان کے لیے بھی خرابی ہے، چین کے لیے بھی مصائب پیدا ہوں گے، اور یہ سارا معاملہ بکھر جائے گا، اور یہی ہمارے دشمن چاہتے ہیں. آپ نے جو بات کی تھی جو اندرونی معاملات ہے، اس پر اگر میں تھوڑا سا آپ کی رائے جاننا چاہوں گی کہ فی الحال ہم نے دیکھا کہ جب بھی بڑا دہشت گرد واقعہ ہوتا ہے بہت بات ہوتی ہے، اے پی سی ہو جائے، پارلیمنٹ میں ہو. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب سے، لیکن اس قسم کا جو ہم نے کنسنسس دیکھا تھا، جو اتحاد ہم نے دیکھا تھا اے پی ایس کے واقعے کے بعد، وہ دوبارہ سے ڈیولپ نہیں ہوا. ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ بڑی خوشائن بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر اور چیف منسٹر کے پی کے بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے کندھے بھی دیے ہیں شہیدوں کو، دونوں نے مل کر، اور یہ ملاقات جس کا ذکر کری، سب بڑی خوشائن باتیں ہیں. دونوں سائڈوں کو ضد چھوڑنی پڑے گی میرے بہن. یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ اپنی افواج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کو اس سے رکنا پڑے گا. یہ ٹائم یہ کام کرنے کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے، اس کو مان لینے میں یا آدھا مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں کہ جو حکومت کی طرف سے سختیاں ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور جو حکومت کی طرف سے ایسے لوگ جن کو پولیٹیکل اسیر میں کہوں گا وہ پکڑ رکھے ہیں، یہ بھی کوئی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ میں نے جن 3-4 فیکٹر کا ذکر کیا ہے، 2 ادھر سے 2 ادھر سے، یہ دونوں سائڈیں اگر اس چیز کو سمجھ لیں اور اس میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں، آپس میں پیار محبت پیدا کریں، تب تو ہم دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سٹینڈ آف اسی طریقے سے رہا تو پھر دشمنوں نے تو جلتی پہ تیل ہی چھڑکنا ہے، ان کے ذمہ تو اور کوئی کام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اس وقت، کہ ہمیں قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جو کچھ فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، جو کچھ اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر فوری طور پہ کوئی سوچ و بچار کی جائے. ورنہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ باہر کے دشمنوں سے بھی لڑتے رہیں اور آپس میں بھی الجھتے رہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے بڑے سخت سٹانسز ہیں، کیا پہلا قدم یہی تھا جیسے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے ذرا میڈیا کے لینس سے دور بیک ڈور کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں؟ جی وہ تو ہر سطح پہ کرنے، کیونکہ ابھی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہے کہ بہت سارے کام میڈیا کے گلیئر میں کرنے کی ضرورت بھی ہے، تاکہ لوگوں کو بھی اعتماد پیدا ہو. کہ بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی بالکل ششدر کھڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کیا کریں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور وہ 4 ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ڈی ایم ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عوام ہے.
ان سب کا جڑنا اس وقت نہایت ضروری ہے. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہے اور وقت بھاگا چلا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے, اپنی ضد کو چھوڑنا پڑے. جو بھی ضد کر رہا ہے اس میں مجھے اس وقت ہمیں بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بحث کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے. اس کو چھوڑیں, آپس میں مل کر بیٹھیں اور پاکستان کو بچائیں. خدارا یہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طریقے سے رہے تو یہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے دشمن ایک ایک کر کے ہمیں کھا جائیں گے. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہوتا کہ صرف کے پی کے میں پولیٹیکل اسٹینڈ آف کی وجہ سے کے پی کے میں ہو رہا ہے, تو بلوچستان میں تو کوئی اسٹینڈ آف نہیں ہے سینٹر کا اور صوبائی حکومت کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامل اس سے زیادہ ہیں. اور جس طریقے کا ابھی مجھے ماحول نظر آ رہا ہے جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ ملاقات بھی کرتے ہیں, آتے جاتے بھی ہیں, ان کو اجازت بھی ہے, تو کچھ نہ کچھ نرمی تو ہے نا معاملات میں. اس کو اور نرم کیا جائے, ایک دوسرے کے خلاف جو رنجشیں ہیں ان کو دور کیا جائے. بے شک آپ ٹیمپریری دور کریں, اس وقت چونکہ ریئل ڈینجر اینڈ امیجیٹ ڈینجر ہمارے سامنے کھڑا ہے, ایک دفعہ تو ہمیں جڑنے کی نہایت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, فوری ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور جیسے جنرل لودھی صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے کچھ بین الاقوامی کچھ اندرونی معاملات ہیں کس طرح سلجھائے جا سکتے ہیں, کہاں کہاں اسٹریٹجی شاید غلط ہو رہی ہے, اس کی نشاندہی بھی کی. آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ضرور بتائے گا. خدا حافظ.